मेरा देवर दूध का शैदाई था। मैं जब भी किचन में काम कर रही होती कहता, भाभी मुझे दूध पीना है। मैं शर्म से ज़मीन में गड़ जाती। एक रोज़ मैं और मेरा शौहर कमरे में थे। कहने लगा, भाभी मेरा दूध भैया को क्यों दे रही हो। शौहर ने ये बात सुनते ही गुस्से से मुझे मेरा शौहर मुझसे बेहद मोहब्बत जता रहा था। वो हमेशा ही मुझसे बहुत प्यार से पेश आता था, लेकिन आज उसके मूड कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक हो रहा था, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। वो धीरे धीरे मेरे करीब आ रहा था और मेज पर हावी होता जा रहा था। उसका करीब आना हमेशा मुझे खुशगवार एहसास में मुब्तला करता था। मैं अपनी सारी टेंशन, सारी परेशानियां भूल जाती थी। जब भी मेरा शौहर मेरे साथ होता था तो मैं सिर्फ इसकी कुर्बत को महसूस किया करती थी। इस वक्त भी मुझे सिर्फ इसका लमस महसूस हो रहा था। उसने एक बाजू मेरी कमर में डाला हुआ था, जबकि दूसरा गर्दन के पीछे वाली साइड पर डालकर मेरे ऊपर झुका हुआ था और अपनी मोहब्बत की बारिश में मुझको भिगो रहा था। हमारी शादी को 1 साल मुकम्मल हो चुका था, लेकिन मुझे फिर भी अपने शौहर की कुर्बत ऐसे महसूस होती जैसे मैं पहली बार उसके करीब गई हूँ। इस वक्त भी मैं आंखें बंद किए पूरी शिद्दत से उसका लमस खुद पर महसूस कर रही थी और मैं मदहोश होती जा रही थी। मुझे लग रहा था मुझे एक दिन और रात को कोई होश नहीं था। मेरा शौहर 3 दिन बाद इस्लामाबाद से लौटा था और इन 3 दिनों में काफ़ी परेशान रही थी। ये 3 दिन मैंने कैसे सूली पर गुजारे थे ये मैं नहीं जानती थी, मगर अब ऐसा लग रहा था जैसे तमाम परेशानियाँ कहीं हवा में तहलील हो गई हों। मैं अपने वजूद को बेहद हल्का फुल्का महसूस कर रही थी, सब बातों को भूलकर इस वक्त सिर्फ अपने शौहर की कुर्बत महसूस कर रही थी, जो किसी जादू की मानंद थी। कुछ देर बाद मेरे वजूद में एक अजीब और बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा एहसास उतरने लगा, मगर अभी मैं एहसास की गहराइयों में भी नहीं पहुंची थी कि अचानक धड़ से दरवाज़ा खोलकर कोई हमारे कमरे में दाखिल हुआ था। मैं और मेरा शौहर शर्मिंदा हो गए थे और ख़ुद को चादर में ही छुपा लिया था, मगर आने वाला कोई और नहीं, मेरा देवर था, जो आंखें फाड़े अजीब तासरात लिए हमारी तरफ देख रहा था। अपने देवर को देखते ही मुझे वो तमाम टेंशन याद आ गई जो मैं पिछले 1 साल से बर्दाश्त कर रही थी, और पिछले 3 दिनों में तो हद से ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि इस वक्त मेरे शौहर घर पर नहीं थे। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया और मेरे शौहर ने मेरी ये हरकत बगौर नोट की थी। वो मेरे देवर से कहने लगा, क्या बात है, तुम कमरे में क्या करने आए हो, और तुम्हें कितनी बार कहा दरवाज़ा ढाँक करके आया करो। मेरा देवर अपनी गलती मानने की बजाय मुझ पर भड़कने लगा। मुझसे कहने लगा, भाभी आप ये क्या कर रही हैं, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं है। मैं आपसे मांगता रहा लेकिन आप मुझे नहीं देती, और भैया को ऐसे ही मुफ्त में पिला रही हैं, जबकि मुझसे पैसे लेकर भी मेरा काम नहीं करती। मैंने गुस्से वाली नज़रों से उसकी तरफ देखा और फिर अपने शौहर को तरफ देखा। उसने हमेशा की तरह नज़र चुराई थी। यह मामला हमेशा मेरी समझ से बाहर रहा था। शौहर तो अपनी बीवी के मामले में गैरतमंद होते हैं, मगर मेरा शौहर ना जाने किस पर चला गया था कि उसे अपनी बीवी के मामले में कोई गैरत ही नहीं आती थी। इस वक्त मेरा देवर दके लफ्ज़ों में जो बात कर रहा था वो मेरा शौहर भी बखूबी समझ रहा था, मगर ऐसे अनजान बन गया जैसे उसे किसी बात की समझ ही ना आई हो। मेरा देवर साफ लफ्ज़ों में बोला, भाभी आप मेरे साथ जुल्म कर रही हैं। मैं आप मेरा दूध भैया को क्यों दे रही हैं। तब तो मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आया। मैंने वहीं खुद पर चादर ओढ़े हुए इस पर हाथ उठाने की कोशिश की, मगर मेरी चादर मेरे जिस्म से गिर गई। इस हाल में मेरे देवर ने मुझे सीधा करके मेरे शौहर के सामने ही मैं ज़मीन पर बैठी हुई थी और अपनी किस्मत को रो रही थी। तकदीर ना जाने मेरे साथ कैसा खेला। मेरा शौहर मुझसे बेहद मोहब्बत करता था और मेरी बहुत ख्याल भी रखता था, मगर उसमें एक खामी थी, और वो खामी इसकी खूब पर बारी थी कि वो मेरी इज़्ज़त का ख्याल नहीं करता था। अगर वो मेरी इज़्ज़त का ख्याल करता तो आज मैं इस तरह उजड़े हाल में नीचे ना बैठी होती। मैंने अपने शौहर को कमरे से निकाल दिया था और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया था। मेरा दिल चाह रहा था मैं अपने आप को नोच कर कहीं फेंक दूं। जहाँ जहाँ मेरे देवर ने मुझे छुआ था, हाथ लगाया था, वहाँ से मेरा जिस्म जैसे जल रहा था। मुझे किस्मत की सितमज़री पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ, और आंखें खुलते ही मेरा ख्वाब टूट और मैं पहले की तरह अपनी ज़िंदगी में हंसती मुस्कुराती और मगन होंगी। मैं उठकर शीशे के सामने आ गई। मेरी गर्दन, सिलें और बाजू पर दांतों के निशानात थे। मेरे देवर ने बहुत बेदर्दी से मेरे जिस्म पर ये निशान डाले थे। ये निशान मेरे जिस्म पर ही नहीं, मेरी रूह पर भी डाले गए थे। काश मुझे अपने शौहर और देवर की असलियत के बारे में पहले पता होता तो मैं कभी भी शादी के लिए हाँ ना करती। मेरा शौहर अपने भाई के प्यार में इस कदर अंधा हो गया था कि उसके साथ हर चीज़ बांटने के साथ साथ
اس نے اپنی بیوی بھی بانٹ لی تھی۔ مجھے لگا تھا میرا شوہر نے اپنے بھائی کی محبت میں یہ سب کیا ہے، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ اب بھی میں ادھورا سچ جانتی ہوں۔ مجھے مکمل سچ کا پتہ ہی نہیں تھا، اور جو کچھ میرے سامنے آیا تھا وہ بے حد بھیانک تھا، اتنا کہ میری روح لرز جاتی تھی۔ مجھے آج بھی وقت یاد آ رہا ہے، اور میں اپنی عقل پر ماتم کر رہی تھی کہ میں پہلے کیوں نہ سمجھ پائی۔ میں کچن میں کام کر رہی تھی جب میرا دیور اچانک میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور مجھ سے کھانے پینے کی فرمائش کرنے لگا۔ وہ میرے شوہر سے تقریباً 6 سال چھوٹا تھا، اس لیے میں اسے اپنے چھوٹے بھائی کی طرح سمجھتی تھی۔ میرا شوہر بھی اس سے بے حد محبت کرتا تھا۔ صرف میرا شوہر ہی نہیں، ہمارے گھر کے سب لوگ اس سے بے حد محبت کرتے تھے۔ میری ساس تو اپنے بیٹے پر جان دیتی تھی، اور میری نند تو ہر وقت اپنے بھائیوں کے نام کی مالا ہی جچتی تھی۔ وہ مجھ سے بھی اچھے طریقے سے پیش آتی تھی۔ مجھے اس گھر میں بظاہر کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا۔ شادی کے کچھ دنوں بعد ہی میں نے سب کا دل جیت لیا تھا۔ سسرال والوں کو وہ تمام خدشات جو نئی بہو کے بارے میں ہوتے ہیں میں نے کچھ ہی دنوں میں دور کر دیے تھے۔ میری زندگی میں سب کچھ سیٹ چل رہا تھا، مگر اس دن میں چونک گئی جب میرا دیور کچن میں بیٹھ کر مجھ سے کھانا مانگنے لگا۔ میں اسے کھانا دینے کے لیے بعد چائے بنانے لگی تو اس نے کہا، نہیں بھابھی، مجھے دودھ بہت پسند ہے، مجھے دودھ دے دیا کریں۔ اس کی یہ بات عجیب تھی، لیکن میں نے چپ چاپ دودھ کا کپ گرم کر کے اس کے سامنے رکھ دیا۔ تب اس نے کہا، مجھے یہ والا دودھ نہیں بلکہ دوسرا دودھ پسند ہے۔ اس کے ایسے واضح الفاظ پر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میرا دیور کسی بیہودہ بات کر رہا تھا، میرا دل اس کے منہ پر تھپڑوں کی بارش کرنے کو چاہ رہا تھا، مگر اس نے واضح بات کرتے ہوئے بھی اس بات کو چھپا رکھا تھا، اس لیے میں نے ماتھے پر بال ڈالتے ہوئے رخ پھیر لیا تھا۔ وہ کہنے لگا، کیا بات ہے بھابھی، آپ ناراض ہو گئی؟ ایک دودھ پینے کی تو فرمائش کی ہے، وہ کون سا کم ہو جائے گا؟ میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور کچن سے باہر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرا دل کر رہا تھا میں اپنی ساس کو اس کی شکایت لگاؤں اور کہوں کہ آپ کا بیٹا مجھ سے ایسی غلط بات کر رہا ہے، مگر میں ایسا نہ کر سکی۔ میں اپنے دیور کے اس گھر میں مرتبے سے اچھے طریقے سے واقف تھی۔ باقی سب تو ایک طرف میرا شوہر میری بات کا یقین کرنے والا نہیں تھا، اس لیے میں خاموشی سے اس بات کو پی گئی۔ مگر یہیں پر بس نہیں ہوئی تھی، اکثر ہی میرا دیور میرے سامنے آ جاتا اور عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنی بہن سے کہتا کہ مجھے دودھ لا کر دو۔ وہ کہتی کہ چلو اپنے کمرے میں تمہارے لیے تمہارا پسندیدہ دودھ لے کر آتی ہوں، اور پھر وہ کچھ دیر بعد کمرے میں جا کر بند ہو جاتی تھی۔ البتہ یہ بات واضح تھی کہ اس کے لیے کوئی بھی دودھ کا گلاس وغیرہ نہیں لے کر جاتی تھی، اور میں حیران ہوتی تھی کہ آخر ایسا کون سا دودھ ہے جسے چھپا کر میری نند کمرے میں لے جاتی ہے۔ مگر اصل بات تو اس سے بھی زیادہ بھیانک تھی۔ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ہمارے گھر میں ایسا کھیل کھیلا جا رہا ہوگا۔ ایک بار پھر سے میرے دیور نے معنی خیز نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے اپنی بہن سے دودھ مانگا تو وہ ہنستے ہوئے کچن میں چلی گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے گئی تاکہ دیکھوں کہ وہ دودھ کہاں چھپا کر لے جاتی ہے، اور ایسا کون سا اسپیشل دودھ ہے جسے میرا دیور پیتا ہے۔ مگر یہ دیکھ کر میں حیران ہوئی کہ ثانیہ نے گلاس پمپ نکال کر پانی پیا اور بنا کچھ لیے کچن سے باہر نکل گئی۔ میں اس کے پیچھے ہی کچن سے باہر نکلی تھی، مگر وہ جیسے ہی میرے دیور کے کمرے میں داخل ہوئی اس نے دروازے کو اندر سے لاک کر لیا تھا، اور میں کھڑکی کی طرف گئی، مگر کھڑکی بھی بند تھی۔ میں کچھ بھی نہیں دیکھ سکی تھی، میرا ذہن ان معاملات میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ میں نے سب کچھ نظر انداز کیا، ایک بار پھر سے اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی، یہ جانے بنا کہ میری زندگی میں کتنا بڑا طوفان آنے والا ہے۔ ایک دن میں شاپنگ سے واپس آئی تو گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میری نند اور دیور کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تھے، جبکہ میری ساس اپنی بہن کی بیماری کی وجہ سے تقریباً 2 ماہ ہو چکے تھے اپنی بہن کے گھر پر تھی اور ان کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ وہ مجھے تو یہی بتا کر گئی تھی، مگر بعد میں جو سچ مجھے پتہ چلا اس نے مجھے ایک بار پھر سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ اپنی بہن کے گھر نہیں تھی، بلکہ وہ جہاں تھی اس کا نام لیتے ہوئے بھی مجھے شرم محسوس ہو رہی تھی۔ میں اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کرنا چاہتی تھی، مگر پھر مجھے بے حد شرمندگی ہوئی، اس لیے میں چپ ہو گئی۔ گھر میں چھائے ہوئے سناٹے کو دیکھ کر مجھے ہول پڑنے لگے، اس سے پہلے کہ میں کسی کو آواز لگاتی۔ دہلیز میں میرا پیر اٹکا اور میں شاپنگ بیگ کے ساتھ ہی دڑم سے زمین پر گری اور میرے منہ سے ایک زوردار چیخ نکل گئی۔ تبھی سامنے والے کمرے کا دروازہ کھول کر میرا دیور کمرے سے باہر نکلا تو اس کی حالت کچھ عجیب سی ہو رہی تھی۔ اس کے کپڑے سلوٹ زیادہ ہو رہے تھے اور چہرہ سرخ ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی مشقت کا کام کر رہا تھا، کیونکہ اس کی سانس بھی پھولی ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے میرے پاس آیا اور کہنے لگا، او بھابھی کیسے گر گئی ہے؟ آ جائے، میں آپ کے اٹھنے میں مدد کرتا ہوں۔
مگر میں نے اس پر ایک ترسی نگاہ ڈالی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مگر اپنے کمرے میں جاتے ہوئے میں نے اس کے کمرے کے اندر کا جو نظارہ دیکھا تھا اس نے مجھے سن کر دیا تھا۔ میں سکتہ زیادہ سی کھڑی ہوئی تھی، نہ مجھ سے آگے کی طرف قدم بڑھائے جا رہے تھے اور نہ ہی میں اس کے کمرے میں داخل ہو پا رہی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر میں کھڑی کمرے کے اندر جھانکتی رہی، جب میری نند نے میری طرف دیکھا اور اٹھ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ وہ بیڈ پر آڑی ترچھی لیٹی ہوئی تھی، اس پہ لباس انتہائی بے ترتیب تھا، اس کی کمر کی ہک کھلی ہوئی تھی اور اس نے انڈر گارمنٹ بھی نہیں پہنا ہوا تھا، بلکہ وہ بیڈ پر پڑا ہوا تھا۔ ان بہن بھائیوں کے بیچ کیا رشتہ تھا مجھے یہ سمجھنے میں 1 منٹ کی بھی دیر نہیں لگی تھی، اور پھر اسی رات اس بات کا بھی خلاصہ ہو گیا تھا۔ جب میں لائٹ جانے کی وجہ سے گرمی محسوس کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئی تو مجھے اپنے دیور کے کمرے سے آہوں اور سسکیوں کی آوازیں سنائی دی۔ آج لائٹ چلی جانے کی وجہ سے انہوں نے کھڑکی کھولی ہوئی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ میں گہری نیند سو رہی ہوں، یہ شاید باہر نہیں آؤں گی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ دونوں آپس میں تعلق بناتے ہوئے مجھے بالکل ہی بھول گئے تھے۔ مگر میں کھڑی ہوئی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ میری نند اور دیور ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے تھے اور تعلق بنانے میں مصروف تھے۔ وہ دونوں ہی لباس جیسی قید سے آزاد تھے، اور میرے دیور نے میری نند کے ساتھ جو کچھ کیا تھا اسے دیکھ کر میں اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بامشکل اپنے چیخ کا گلا گونڈنا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے ایسا گھر نصیب ہوگا جہاں پر رشتوں کی قدروں کا اس طرح سے پامال کیا جاتا ہے۔ اگر میرا شوہر گھر پر ہوتا تو میں فوراً اسے بتا دیتی، مگر وہ گھر پر نہیں تھا۔ یہی میری مجبوری تھی۔ میں اتنے وقت سے ان دونوں کی حرکتوں کو نوٹ کر رہی تھی، مگر اندازہ کر دیتی، یہاں تک کہ اپنے شوہر سے بھی بات چھپائی تھی۔ مگر جب کچھ عرصے تک اس نے اپنی گھٹیا حرکتیں کرنی بند نہیں کی تھی تو میں نے اپنے شوہر کو شکایت لگانی شروع کر دی، مگر وہ اس کے بارے میں کوئی لفظ سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ دے گا لیکن اپنے بھائی کو نہیں، ایسی کوئی بھی برداشت بات نہیں کرے گا، اور یہی بات مجھے انگاروں پر لٹا گئی تھی۔ لیکن اپنا گھر بسانے کی خاطر میں چپ ہو گئی تھی۔ اب جب بھی میں نے اس بہن بھائی کو ایسی حالت میں دیکھ لیا تو میں اسے بھی دکھانا چاہتی تھی، مگر یہی مجبوری تھی کہ آج ہی اسلام آباد کے لیے روانہ ہوا تھا اور اسے 3 دن کے بعد لوٹ کر آنا تھا۔ میں نے ایک کمرے میں جا کر اس کا نمبر ڈائل کیا، مگر اس کا نمبر بھی بند جا رہا تھا۔ میں پریشان ہو گئی۔ میں اپنی ساس کو یہ سب بتانا چاہتی تھی، مگر میں جانتی تھی وہ میری بات پر کبھی یقین نہیں کرے گی۔ میں نے موبائل اٹھایا اور چپکے سے اپنے دیور اور نند کی تصویریں کھینچ لی۔ تصویریں کھینچنے کے دوران میرے دیور اور نند کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ انہیں میں نے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں نے اس کی تصویریں بنا لی ہیں، مگر میں انہیں خوب لان ملامت کی تھی، اور یہاں تک کہ میں تمہارے بھائی کو سب کچھ بتا دوں گی، اور اگر تم نے میرے ساتھ کوئی بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میرا دیور شاید میری بات کو سمجھ گیا تھا۔ اس نے میرے ساتھ ایسی ویسی کوئی حرکت کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، مگر اگلے دن دکھا دیا تھا جب میں صحن میں لگے ہوئے پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ وہ میرے پاس آ کر ٹھہر گیا اور کہنے لگا، بھابھی آپ بہت خوبصورت ہیں، کیا آپ کی خوبصورتی میں سے کچھ حصہ بھی مجھے مل سکتا ہے؟ اس کی ایسی واضح بات پر میں نے پانی کا پائپ اس کے منہ پر مارا تھا اور کہا تھا اپنی حد میں رہو تو بہتر ہے اور مجھ سے دور رہا کرو۔ میں ہمیشہ سے ہی نہیں ڈرتی تھی اور کبھی کسی سے خوف محسوس نہیں کیا تھا، مگر اس وقت مجھے اس سے ڈر لگ رہا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ میں اس پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ میں اس سے ڈر رہی ہوں، اس لیے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ تب اس نے کہا کہ بھابھی اگر آپ نے مجھے اور کچھ نہیں دینا تو کم از کم تھوڑا سا دودھ دے دے، مجھے دودھ بے حد پسند ہے اور آپ کے دودھ تو بہت خوبصورت ہیں۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کے دودھ کو منہ میں لے کر اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا۔ مجھے اس پر بہت غصہ آیا تھا۔ میں نے پانی کا پائپ اس کے منہ پر زوردار طریقے سے مارا تھا اور جا کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ اس کی گھٹیا باتیں برداشت کرنا میری برداشت سے بڑا امتحان تھا، مگر اپنے شوہر کے آنے تک مجھے یہ سب کچھ برداشت کرنا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے شوہر کے آتے ہی اس سے الگ گھر کا مطالبہ کر دوں گی، مگر میرا شوہر جب لوٹا تو میں اپنے سارے مطالبات بھول گئی، کیونکہ وہ بے حد خوش تھا۔ وہ جس کام کے لیے گیا تھا وہ مکمل ہو گیا تھا۔ اس کی ڈبل پروموشن ہو گئی تھی۔ وہ مجھے اپنی خوشی میں شریک کر رہا تھا اور اس کی خوشی دیکھ کر میں بھی خاموش ہو گئی تھی۔ مجھے اپنے شوہر سے بے حد محبت تھی۔ میں ان کے سامنے اپنی پریشانی کا رونا نہیں رو سکتی تھی۔ پہلے مجھے اس کی خوشی میں خود کو شریک کرنا تھا۔ پہلے تو میں اسے اپنی پریشانی بتانے والی تھی اور اسے جلد از جلد ایک الگ گھر کا انتظام کرنے کا کہنے والی تھی۔ میرا شوہر بنا میری نند اور دیور سے ملے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کمرے میں لے آیا اور میرے قریب آنے کے لیے بہت بےتاب تھا۔ میں نے بھی اپنا اس کے سپرد کر دیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے میں مصروف تھے۔
جب میرا دیور کمرے میں آ گیا میرے ہوش اس وقت اڑے جب اس نے میرے شوہر کے سامنے کہا تھا کہ آپ میرا دودھ اپنے شوہر کو کیوں دے رہی ہیں۔ تب مجھے اپنے شوہر پر غصہ آیا تھا کہ اس نے میری طرف سے کوئی بات کیوں نہیں کی۔ میں نے ہمیشہ سے شکایت کی تھی تو اس نے میری باتوں کو نظر انداز کر دیا تھا، مگر آج اپنے کانوں سے اتنی بڑی بات کو سن کر وہ چپ تھا۔ مجھے اس میں غیرت کی شدید کمی محسوس ہو رہی تھی اور میں اسے احساس دلانے ہی لگی تھی جب میرا دیور قابو سے باہر ہو گیا اور اس نے ایسی ایسی باتیں کہیں کہ میں غصے میں اپنی حالت کا خیال کیے بغیر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ تبھی میری طرف دیکھ کر اس نے اپنی قمیض اتار کر پھینک دی اور مجھ پر حاوی ہوتا گیا۔ آج میں لٹ گئی تھی، میں بالکل ہی پامال ہو گئی تھی اور یہ سب میرے شوہر کے سامنے ہوا تھا۔ میرا شوہر بس اپنے بھائی کی درندگی کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر مجھے بچانے کی، اپنے بھائی کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یہی بات مجھے بے حد تکلیف میں مبتلا کر گئی تھی۔ میں کمرے کا دروازہ بند کیے بیٹھی تھی۔ آدھی رات گزر گئی تھی مگر میں کمرے سے باہر نہیں نکل رہی تھی۔ میرا شوہر میری منتیں کر کر کے تھک گیا تھا مگر میں نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ اس سے میں نے سچی محبت کی تھی مگر اس نے میری عزت کا ذرا بھی خیال نہیں رکھا تھا۔ اچانک میری نظر ایک چیز پر پڑی تو میری آنکھیں چمکنے لگی اور میرے دل کو خوشی کا احساس ہوا۔ کم از کم اس قید خانے سے باہر نکلنے کا کوئی راہ تو نظر آئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے کھڑکی کے بر کھٹکا محسوس ہوا تو میں سوتی بنا میرا دیور کھڑکی کی چٹکنی توڑ کر کمرے میں داخل ہو چکا تھا اور ایک بار پھر سے برے ارادے سے میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے موبائل کا کیمرہ آن کر کے پہلے وہاں رکھ دیا تھا اور سونے کا ناٹک کرنے لگی تھی مگر میرا دیور بنا کسی چیز کے لحاظ کیے مجھ پر حاوی ہوتا گیا تھا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی اور اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ ہنستے ہوئے اپنے گندے ارادے لیے میری طرف بڑھ رہا تھا جب اچانک ایک گلی میں پولیس کے آنے کا سائرن بجا تو وہ گھبرا گیا اور کمرے سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگا مگر اس بار میں نے اس سے ہاتھ پکڑ کر روک لیا تھا۔ گندے ارادے سے میرا ہاتھ پکڑا کرتا تھا مگر آج میں نے اس کے سارے ارادے مٹی میں ملانے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن میں نے اسے پکڑ لیا تھا اور جب ان کی گرفتاری ہو گئی تو مجھے پتہ چلا تھا کہ یہ لوگ فراڈ اور دھوکہ باز تھے۔ ان لوگوں کا یہی کام تھا، یہ غریب لڑکیوں کے ہاں رشتے بیچتے تھے اور پھر ان کے ساتھ شادی کر کے کچھ عرصہ ان کے ساتھ وقت گزارتے اور انہیں سب چیزوں کا عادی کرتے، پھر بعد میں انہیں بیچتے تھے۔ یہ پھر اپنے پاس رکھ کر یہ کمائی کا ذریعہ بنا لیا کرتے تھے۔ ان کی اصلیت جان کر مجھے ان سے گن محسوس ہو رہی تھی اور میں اپنے خدا سے شکوہ کر رہی تھی کہ میں نے زندگی میں ایسا بھی کون سا گناہ کر دیا تھا کہ اس قدر برے لوگوں سے میرا واسطہ پڑ گیا۔ میری عزت ہی جاتی رہی اور ایک بات جس سے مجھے مزید تکلیف ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ میرا نکاح نامہ جھوٹا تھا، جیسے میرے دل و جان پر کوئی خنجر چل گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اتنے عرصے سے اس کے ساتھ ناجائز رشتے سے رہ رہی تھی۔ میرا کوئی بچہ بھی نہیں ہوا تھا ورنہ وہ بھی ناجائز ہی ہوتا۔ میرے سسرال والوں کو تو پولیس نے گرفتار کر لیا لیکن میں اندر سے ٹوٹ کر رہ گئی تھی مگر آہستہ آہستہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے میں نے خود کو سنبھال لیا تھا کیونکہ میں جانتی تھی میرے ماں باپ سے کبھی بھی برداشت نہیں ہو پائے گا۔ میں نے اپنے ماں باپ کو صرف اتنا کہا تھا کہ میری اپنے شوہر کے ساتھ نہیں بن سکی، اس لیے میں نے طلاق لینے کا فیصلہ کر لیا، ورنہ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوتا۔ میرے خدا نے مجھ پر آزمائش ڈالی تھی لیکن وقت رہتے ہی مجھے آزمائش سے نکال لیا اور اس بات کے لیے میں جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں بے حد حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ میں شادی سے پہلے نماز روزے کی اتنی پابند نہیں تھی مگر اس واقعے کے بعد میں نے اپنا تعلق اللہ سے اس قدر مضبوط کر لیا کہ مجھے کسی دوسری کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی۔ شاید مجھ پر یہ تکلیف آئی ہے اس لیے تھی تاکہ میں اپنے خدا کے بے حد قریب ہو سکوں۔